बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहया उल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। रात के इब्तदाई हिस्से में जमा करना मकरूह है। रात के इब्तदाई हिस्से में जमा करना मकरूह है ताकि पूरी रात बगैर गुस्ल के ही ना सोया रहे, और जमा के बाद अगर सोने या खाना खाने का इरादा हो तो पहले नमाज का वज़ू कर ले कि ये सुन्नत है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, क्या हम में से कोई जनाबत की हालत में सो सकता है? इरशाद फरमाया, हाँ, जब वज़ू कर ले। अलबत्ता हालत जनाबत में वज़ू किए बगैर सोने की रुख्सत भी है। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में आराम फरमा हो जाते और पानी को हाथ भी ना लगाते, यानी वज़ू किए बगैर ही आराम फरमा हो जाते। बाद जमा जब अपने बिस्तर की तरफ लौटे तो बिस्तर पर हाथ फेर ले या उसे झाड़ ले, इसलिए कि ये नहीं जानता कि उसके बाद उसके बिस्तर में क्या हुआ है। हालत जनाबत में सर मुंडाना, नाखून काटना, मुँह ज़ेर नाफ मुड़ना, खून निकालना या जिस्म का कोई हिस्सा जुदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिरत में ये तमाम अज्जा उसकी तरफ लौटेंगे तो हालत जनाबत में होंगे। कहा जाता है कि हर बाल अपनी जनाबत का मुतालबा करेगा। अज़ल का बयान। जमा के आदाब में से यह भी है कि मर्द अज़ल न करे बल्कि पानी को उसकी खेती की जगह बहाए, और वो रहम है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जिस जान के वजूद का इरादा फरमाया है वो हर सूरत में पूरा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसी तरह फरमाया है। अज़ल के जायज़ व नाजायज़ होने में उलमाए किराम रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है और इस बारे में 4 मज़हब हैं। बाज़ इसे मुतलकन हर हाल में जायज़ कहते हैं, बाज़ हर हाल में हराम कहते हैं। बाज़ के नज़दीक अगर औरत भी राज़ी हो तो जायज़ है, वरना नाजायज़। गोया उन हज़रात के नज़दीक अज़ल हराम नहीं बल्कि औरत को तकलीफ़ देना हराम है, और बाज़ लौंडी से जमा की सूरत में जायज़ कहते हैं और आज़ाद औरत से नाजायज़। फैसला इमाम गज़ाली। हमारे नज़दीक दुरुस्त ये है कि यह मुबाह है, और जहाँ तक मकरूह का ताल्लुक़ है तो इसका इतलाक़ 3 मायने पर होता है: मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही और तर्क फजीलत। और यहाँ पर मकरूह तीसरे यानी तर्क फजीलत के मायने में है, यानी इसका इर्तिकाब करने से सिर्फ फजीलत तर्क होगी। जैसे कहा जाता है कि जो शख्स मस्जिद में हो उसके लिए नमाज या जिक्र वगैरह में मशगूल हुए बगैर फारिग बैठना मकरूह है, और मक्का मुकरमा में रहने वाले के लिए हर साल हज ना करना मकरूह है। इन मिसालों में भी मकरूह से मुराद सिर्फ उला को छोड़ना और फजीलत को तर्क करना है, और यह बात साबित है जैसा कि हम औलाद की फजीलत के बयान में जिक्र कर चुके हैं। चुनांचा अज़ल ना करने का फ़ायदा। मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स अपनी बीवी से जमा करता है तो उसके लिए उस जमा के बदले एक बच्चे का सवाब लिखा जाता है जो राह खुदा में जहाद करते हुए शहीद हो जाए। ये बात आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसलिए इरशाद फरमाई कि अगर उसके यहाँ उस तरह का कोई बच्चा पैदा हो तो उस शख्स को उस बच्चे की पैदाइश का सबब होने की वजह से सवाब मिलेगा, अगरचे उसे पैदा करने वाली, जिंदा रखने वाली और जहाद पर कुदरत देने वाली ज़ात अल्लाह अज़्ज़ व जल की है। लेकिन चूंकि उसका फेल यानी जमा करना उस बच्चे की पैदाइश का सबब बना, इसलिए उसे सवाब मिलेगा, और ये उसी सूरत में होगा जबकि ये शख्स मादा मनविया को औरत के रहम में डाले। मकरूह को खिलाफ उला पर महमूल करने की वजह। और हमने मकरूह से खिलाफ उला इसलिए मुराद लिया है कि मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ीही सिर्फ उस वक्त साबित किया जा सकता है जब उसके बारे में कोई नस वारिद हो या फिर उसे किसी मनसूस अलैह मसले पर क़यास किया गया हो। और यहाँ पर ना तो कोई नस है और ना ही कोई ऐसा मनसूस अलैह मसला है जिस पर उसे क़यास किया जाए, बल्कि यहाँ एक असल है जिस पर उसे क़यास किया गया है, और वो ये है कि या तो सिरे से निकाह ही न किया जाए, या निकाह करने के बाद जमा न किया जाए, या फिर जमा तो किया जाए लेकिन दखूल के बाद इंजाल ना हो, और ये तीनों अमूर महज तर्क फजीलत व खिलाफ न हैं। इनसे किसी ममनू फेल का इर्तिकाब नहीं होता, और इन तीनों अमूर में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि बच्चा उस वक़्त बनता है जब नुतफ़ा रहम में जाए, और उसके 4 असबाब हैं: निकाह, फिर जमा, और फिर जमा के बाद इंजाल होने तक सब्र, और फिर ठहरे रहना ताकि नुतफ़ा रहम में चला जाए। इनमें से बाज़ असबाब बाज़ की निस्बत ज़्यादा करीब हैं, लिहाजा चौथे सबब से बाज़ रहना ऐसे ही है जैसे तीसरे सबब से बाज़ रहा। ऐसे ही तीसरे सबब से बाज़ रहना दूसरे सबब से बाज़ रहने की तरह है, और दूसरे से बाज़ रहना पहले से बाज़ रहने की मिसल है। अज़ल इस्तकात हमल और जिंदा दरगोर करने की मिसल नहीं। ये यानी अज़ल वगैरह का अमल जिंदा दरगोर करने और इसकात हमल की मिसल नहीं, क्योंकि ये दोनों अमूर हासिल व मौजूद शय को कत्ल करने की तरह हैं, और मौजूद व हासिल शय पर जुल्म करने की मुतअद्दिद सूरतें हैं।
وجود کی سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ نطفہ رحم میں جا کر عورت کے نطفہ سے مل جائے اور زندگی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو اب اسے خراب کرنا جرم ہے۔ اگر نطفہ خون اور گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہو تو یہ پہلے جرم سے بڑا جرم ہے۔ اگر اس میں جان پڑ گئی ہو اور اعضاء بھی بن گئے ہوں تو یہ پہلے دونوں جرموں سے بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی آخری حد یہ ہے کہ بچہ زندہ حالت میں پیدا ہو چکا ہو اور پیدا ہو چکنے کے بعد تلف کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم نے جو یہ کہا ہے کہ وجود کے سبب کی ابتدا نطفہ کے رحم میں داخل ہونے سے ہوتی ہے، نہ کہ عضو تناسل سے نکلنے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ صرف مرد کے نطفے سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ مرد و عورت دونوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح کے یا تو مرد و عورت کے پانی یعنی منی سے پیدا ہوتا ہے یا پھر مرد کے نطفہ اور حیض کے خون سے۔ بعض شارحین رحم اللہ مبین نے کہا ہے کہ مضغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا تقدیر الہی سے حیض کے خون سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے لیے خون کی حیثیت ایسے ہے جیسے دہی کے لیے دودھ کی، اور حیض کے خون کے گاڑھا ہونے اور جمنے کے لیے مرد کا نطفہ شرط ہے، جیسے دودھ کے لیے دہی کی جاگ ہوتی ہے کہ دودھ اسی کے ساتھ جمتا ہے۔ خیر کوئی بھی صورت ہو، عورت کی منی نطفے کے جمنے کے لیے رکن ہے، لہٰذا مرد و عورت کا نطفہ عقود میں وجود حکمی کے اعتبار سے ایجاب و قبول کے قائم مقام ہے کہ ایجاب کرنے والے نے اگر قبول کرنے سے پہلے ہی رجوع کر لیا تو وہ عقد توڑنے اور فسخ کرنے والا مجرم نہیں کہلائے گا، البتہ ایجاب و قبول جمع ہونے کے بعد رجوع کرنا، عقد کو توڑنا اور فسخ کرنا ہوگا۔ لہذا جس طرح نطفہ جب تک مرد کی پیٹھ میں رہتا ہے تب تک اس سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اسی طرح عضو تناسل سے نکل کر جب عورت کے نطفہ یا خون سے نہیں ملتا تب تک اس سے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ ازل یعنی زندہ درگور کرنے اور اسقاط حمل کی طرح نہیں، یہ روشن و واضح قیاس ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب: اگر اولاد سے بچنے کی وجہ سے ازل مکروہ نہ بھی ہو تو بھی کچھ بعید نہیں کہ یہ اس نیت کی وجہ سے مکروہ ہو جو اس یعنی اولاد سے دور رہنے پر اکساتی ہے، کیونکہ اس پر اکسانے والی نیت فاسدہ ہے اور اس میں شرک خفی کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ ازل پر اکسانے والی نیتیں 5 ہیں۔ ازل پر اکسانے والی 5 نیتیں: نمبر 1، لونڈیوں سے ازل کرنا۔ اس صورت میں ازل کرنے سے مقصود اپنی مملوکہ شے کو ہلاکت سے بچانا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کی صورت میں وہ آزادی کی مستحق ہو جائے گی، جبکہ اس کی نیت اسے آزاد نہ کر کے اپنے ملک میں باقی رکھنا ہے، لہذا اس کے اسباب کو دور کرنا منع نہیں۔ نمبر 2، یا پھر عورت کے حسن و جمال اور موٹاپے کو قائم رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس سے دائمی فائدہ اٹھا سکے، اور درد ذے کے خطرے سے ڈرتے ہوئے عورت کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، یہ صورت بھی ممنوع نہیں۔ نمبر 3، یا پھر کثرت اولاد کے سبب زیادہ حرج کے خوف، کسب معاش میں تھکنے کی حاجت اور بری جگہوں میں جانے سے بچتے ہوئے ازل کرتا ہے، یہ صورت بھی ممنوع نہیں کہ خرچ کی کمی دینی معاملات میں معاون ثابت ہوتی ہے، البتہ فضل و کمال اللہ عز و جل پر توکل کرنے اور اس کے ذمے پر اعتماد رکھنے کی صورت میں ہی حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سورہ ہود۔ ترجمہ: اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور کمال کے درجے سے اترنے اور فضیلت ترک کرنے میں کوئی جرم نہیں۔ اسی طرح امور کے انجام، مال کی حفاظت اور اسے ذخیرہ کرنے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ امور مکروہ ہیں، حالانکہ یہ سب توکل کے خلاف ہے۔ نمبر 4، یا پھر مونس اولاد یعنی لڑکی کی پیدائش کے خوف سے ازل کرتا ہے کہ ان کی شادی کرنے میں عار کا اعتقاد رکھتا ہے، جیسا کہ اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو یہ نیت فاسدہ ہے۔ اگر اس نیت کی وجہ سے سرے سے نکاح ہی کو ترک کرے یا جمع ہی نہ کرے تو بھی گناہ گار ہوگا۔ نکاح اور وطی کو ترک کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس نیت فاسدہ کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، اور ازل میں بھی یہی صورتیں ہیں۔ یاد رکھیے سنت رسول یعنی نکاح میں مونس اولاد کو عار جاننے کی اعتقادی خرابی بہت ہی بری ہے، اور یہ ایسی عورت کی طرح ہے جو اس بات کو عار جانتے ہوئے نکاح نہ کرے کہ کوئی مرد اس سے جمع کرے گا۔ گویا وہ مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہے، تو اس نیت سے نکاح نہ کرنا عورت کے حق میں برا ہے۔ نکاح نہ کرنا ہی برا ہو ایسا نہیں ہے، یعنی بغیر کسی نیت فاسدہ کے اگر مطلقاً کوئی نکاح نہ کرے تو کوئی برائی نہیں بلکہ بری نیت کی وجہ سے برا ہے۔ نمبر 5، یا پھر عورت خود تفاخر و صفائی میں مبالغہ کرتی اور درد ذے، نفاس اور دودھ پلانے سے بچتے ہوئے انزال سے منع کرتی اور ازل کا کہتی ہے۔ یہ خارجی عورتوں کی عادت تھی کیونکہ وہ پانی کے استعمال میں بہت زیادہ مبالغہ کرتی تھیں، حتیٰ کہ حیض کے دنوں کی نمازیں بھی قضا یعنی بعد فراغت ادا کرتی تھیں، یہاں تک کہ وہ بیت الخلاء میں بھی ننگی ہو کر جاتی تھی۔ یہ بدعت ہے جو خلاف سنت ہے، اور یہ نیت فاسدہ ہے۔ مروی ہے کہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ
طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ تشریف لائیں تو خارجی عورتوں میں سے ایک عورت نے خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہ دی، بس خرابی نیت میں ہے نہ کہ اولاد سے بچنے میں۔ چند سوالات و جوابات۔ سوال: حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے اولاد یا محتاجی کے خوف سے نکاح نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ ازل بھی تو گویا نکاح نہ کرنا ہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ازل نکاح نہ کرنے ہی کی طرح ہیں، لیکن حدیث پاک کے الفاظ کہ وہ ہم میں سے نہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ سنت پر عمل کر کے ہماری موافقت نہیں کر رہا، اور ہمارا طریقہ و سنت یہ ہے کہ افضل کام کیا جائے۔ سوال: صحیح حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ازل کے بارے میں ارشاد فرمایا ذاک الوعد الخفی، یعنی یہ زندہ درگور کرنے کی پوشیدہ صورت ہے، اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَإِذَا الْمَوْعُودَاتُ سُئِلَتْ سورہ تکویر ترجمہ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ازل کے جواز کے بارے میں بھی صحیح حدیث مروی ہے۔ نیز یہ فرمان الوعد الخفی ایسے ہی ہے جیسے یہ فرمان عالیشان الشرک الخفی اور اس سے کراہت بمعنی خلاف اولا ثابت ہوتی ہے، نہ کہ تحریمی۔ سوال: حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ازل زندہ درگور کرنے کا چھوٹا درجہ ہے کیونکہ اس سے اولاد کے وجود کو روکا جاتا ہے، لہٰذا یہ زندہ دفن کرنے کا چھوٹا درجہ ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجود کے روکنے کو وجود کے ختم کرنے پر قیاس فرمایا ہے، جو کہ ضعیف ہے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے جب یہ بات سنی تو انکار کرتے ہوئے فرمایا زندہ دفن کرنا 7 امور یعنی بچے کے 7 مراحل سے گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی جس میں ان 7 مراحل کا ذکر ہے، اور وہ اللہ عز و جل کا یہ فرمان عالی شان ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خلقاً آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین سورہ المومنون ترجمہ۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی، یعنی اس میں روح پھونکی۔ پھر یہ آیت طیبہ تلاوت کی وَإِذَا الْمَوْعُودَاتُ سُئِلَتْ سورہ تکویر ترجمہ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے۔ پس جب تم قیاس کے طریقے کے سلسلے میں ہماری گزشتہ بیان میں غور کرو گے تو معنی میں غوطہ خوری اور علوم و معارف کی پہچان کے معاملے میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب میں موجود فرق تم پر ظاہر ہو جائے گا، اور ازل کیونکہ جائز نہ ہو، حالانکہ متفق علیہ یعنی بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم زمانہ رسالت میں ازل کیا کرتے تھے حالانکہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، لہذا اگر یہ حرام و ناجائز ہوتا تو اللہ عز و جل اس کی حرمت کا حکم نازل فرما دیتا۔ ایک روایت میں ہے کہ ہم ازل کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع نہ فرمایا۔ جس نے پیدا ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی میری ایک لونڈی ہے، وہ ہمیں پانی پلاتی ہے اور ہمارے درختوں کو سیراب کرتی ہے، میں اس سے جمع کرتا ہوں لیکن اس کا حاملہ ہونا پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر چاہو تو اس سے ازل کرو جو اس کی تقدیر میں ہے، عن قریب وہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ جتنا عرصہ اللہ عز و جل نے چاہا وہ ٹھہرا رہا، پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کی میری لونڈی حاملہ ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ جو تقدیر میں ہے عن قریب وہ ہو کر رہے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔